अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ मोहब्बत आखिरी मंजिल किस्त नंबर 14 के साथ। इससे पहले कि किसका आगाज़ किया जाए, मैं आपको बता दूँ कि अब नावल जो है वो डेली पोस्ट होगा। अपनी राय, अपनी फ़ीडबैक का इज़हार लाज़मी करें। एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें। डेली बेसिस पे एपिसोड पोस्ट की जाएगी, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मोहब्बत आखिरी मंजिल असकरम फरवा खालिद किस्त नंबर 14। बीबी जी, ये सरदार साईं हैं, सरदार मेहराब खान जतोई। सुखा के बताने पर अमरा की निगाहें दोबारा से उसकी जानिब उठी थीं। सफ़ेद रंग के कल्फ लगे लिबास में मुँह मलबूस उस शख्स की वजाहत और दिलकशी दूर से ही दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा ओझल था, बहुत कोशिश के बावजूद भी अमरा नहीं देख पाई थी। लोग उससे हाथ मिलाते उसका हाथ चूम रहे थे। ये तो हमारे इलाके में, अमरा ने हैरत भरी निगाहों से देखते पूछा था। वो दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी। इस शख्स ने उसे अगवा किया था, इसी दुश्मनी के तहत। ये बात भला वो कैसे भूल सकती थी? गुस्से और बेबसी के आलम में उसकी आंखों में नमी आन ठहरी थी। उसका खौफ एकदम से बढ़ गया था। नहीं बीबी जी, वहाँ से सरदार साईं का अपना इलाका शुरू होता है। वो हर हफ्ते यहाँ आते हैं शिकार करने। शायद आज भी इसीलिए आए हैं। सुखा ने उसके चेहरे का खौफ देख नरमी से कहा था। कैसा सरदार? कहाँ का सरदार? इस घटिया इंसान ने अगवा किया था मुझे। उसको वो सब फिर से याद आया था। इस शख्स की वजह से उसकी इतनी बदनामी हुई थी। उसकी बात पर सुखा ने उसके हसीन गुलाबी चेहरे को तका था। इस लड़की का बाकमाल हुस्न देखने वालों को एक नज़र में ही घायल करने की ताकत रखता था। बीवी जी, आपको भी यही लगता है कि आपको अगवा करने वाले सरदार मेहराब जतोई थे, और ये बात जानने के बाद कि उनकी बहन को बदले में शहराज लशारी ने अगवा कर लिया है, इतनी आसानी से बिना कोई नुकसान पहुँचाए और आपके सामने आए बगैर जाने दिया आपको। अमरा, जिसकी नज़रें जंगल की तरफ बढ़ते उस शख्स की जानिब थीं, सुखा की बात पर वो पल भर के लिए बिल्कुल साकित हुई थी। सब यही कह रहे हैं, अमरा अपनी बात पर जोर देते कहा था। जब उसी लम्हे मारूख जो फ़ोन सुनने गई थी, उसके करीब आने पर सुखा बात बदल गई थी। उसके यूं घबरा का खामोश होने पर अमरा ने भी दोबारा कोई बात नहीं की थी। हाँ, मगर उसके चेहरे पर उलझन के तासरात आन ठहरे थे। वो शख्स अब अपने आदमियों के साथ मंदिर से हट गया था। मारूख, बारिश तेज़ हो रही है, हमें जाना चाहिए। अमरा को बारिश से बहुत खौफ महसूस होता था। बादलों की घन गरज से उसकी जान जाती थी। इस वक्त भी तेज़ हवाएं और गहरे बादलों की वजह से छाई तारीकी को देखते उसकी रंगत जर्द हुई थी। इतना अच्छा मौसम बन गया है अमरा, आओ उस तरफ जाते हैं। प्रॉमिस, वहाँ का एक चक्कर लगाने के बाद वापस चले जाएंगे। मारूख इस मौसम की दीवानी थी। हवेली में तो सरे आम ये सब एंजॉय करना नामुमकिन ही था। इसी खातिर वो ये मौका ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी। अमरा के मना करने के बावजूद वो उसका हाथ पकड़ती आगे बढ़ गई थी। उसने सुखा को चाय बनाने का कहा था। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ बारिश का रूप धार रही थी। अमरा, बहुत बोरिंग हो तुम। ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखो। दुनिया में गमों और रोने धोने के सिवा भी बहुत कुछ है। बहुत सारे हसीन रंग हैं, इन्हें महसूस करो। अमरा ने अपनी प्यारी सी कज़न को मोहब्बत पाश निगाहों से देखते घूरा था, जो हर वक्त किसी न किसी खौफ में मुब्तला रहती थी। जबकि उसकी बात के जवाब में अमरा के गुदाज लबों पर फीकी सी मुस्कान आन ठहरी थी। मेरी ज़िंदगी में उन रंगों की कोई जगह नहीं। मेरे प्यारों के साथ साथ ये भी मेरी ज़िंदगी से रुखसत हो चुके हैं। अब सिर्फ तारीकी और मौत का सन्नाटा है। उसकी आवाज़ भरा गई थी, जिस पर मारूख ने उसकी कैफियत समझते उसका हाथ दबाया था। माँ बाप और बहन भाइयों के सिवा अकेली ज़िंदगी काटना इंतहाई दुश्वार था। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, और इकलौते भाई ने हमेशा के लिए उससे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। वो उसकी सूरत देखने का भी रवादार नहीं था। देखना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही आजमाइश में डालता है।
وہ دونوں باتیں کرتے آگے نکل آئی تھیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا تھا بارش کی بوندیں انہیں پوری طرح سے بھگو چکی تھیں۔ ان سب آزمائشوں سے بڑی آزمائش تو ابھی سر پر ہے۔ میں سوچتی ہوں تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ جس انسان کے سامنے ایک پل کے لیے کھڑے ہونے سے سانسیں رکتی محسوس ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزاروں گی میں؟ بارش کی بوندوں سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ ماروخ بنا دیکھی بھی ان میں آنسوں کی آمیزش محسوس کر سکتی تھی۔ دعا کرو اور اپنے رب پر یقین رکھو، دیکھنا تمہارے نصیب میں اس نے بہترین لکھا ہوگا۔ ڈرنا اور گھبرانا چھوڑ دو۔ ماروخ نرمی سے اس کے خوف اور پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بارش کی رفتار اب بھی تیز تھی جب ماروخ کی نگاہیں دائیں جانب درخت کے پیچھے سے جھانکتے سائے پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی۔ تم یہاں درخت کے نیچے رکو، میں بس ابھی 10 منٹ میں آئی، ڈرنا مت، میں یہی ہوں۔ ماروخ اسے کچھ بھی بولنے، اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ چھوڑتی، اسے وہاں گھنے درخت کے نیچے رکنے کا کہتی تیزی سے آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ماروخ کہاں جا رہی ہو؟ امرا حیرت اور بے یقینی کے عالم میں اسے پکارتی رہ گئی تھی۔ جو اسے ہاتھ ہلا کر وہیں رکنے کا کہتی اب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بہت دور تک چل کر آ گئی تھیں۔ اب واپس پلٹنے کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا امرا کو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماروخ اسے اس طرح اکیلے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ امرا کا دل خوف سے پاگل ہو رہا تھا۔ بارش کی رفتار میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بالکل درخت کے تنے سے لگ کر کھڑی تھی۔ ٹھنڈ اور خوف کی شدت سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی جب اچانک بارش کے شور کے ساتھ ساتھ اسے فائرنگ کی خوفناک آواز سنائی دی تھی۔ امرا نے سختی سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ اسے لگا تھا اس کی جان نکل جائے گی۔ فائرنگ کی آوازیں بہت قریب سے آتی انتہائی خوفناک تھیں۔ امرا کا کانوں پر ہاتھ رکھتی، آنکھیں سختی سے مینچتی چیخ پڑی تھی۔ اپنی پیشانی کو مسلتا وہ اس وقت انتہائی ضبط کے عالم میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بے انتہا سرخ تھیں۔ دایاں پیر مسلسل اضطراب کی کیفیت میں ہل رہا تھا۔ ابراہیم لاشاری کی نگاہیں اس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس نے چنگاری لگائی، اور آپ نے یقین بھی کر لیا؟ بابا صحیح وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ شاہ نواز لاشاری نے باپ کی خاموشی کے جواب میں انہیں وضاحت دی تھی، جس پر شہراز نے نگاہیں موڑ کر بھائی کی جانب دیکھا تھا۔ شاہ نواز لالا ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارے اپنے لوگوں میں کسی کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے، یہ انہی کا کام ہے۔ شہراز کی بات پر شاہ نواز نے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ تم اب کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم لاشاری نے اس بات کو نظر انداز کرتے سوالیہ نگاہوں سے شہراز کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ کس بارے میں؟ نہایت بے نیازی سے پوچھا گیا تھا۔ ابراہیم صاحب اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ جو زور زبردستی سے نکاح کیا ہے اس کے بارے میں۔ ابراہیم لاشاری اس کے چہرے اس کے پرسکون انداز کو دیکھتے جل کر بولے تھے، نکاح کے بعد جو ہوتا ہے وہی ہوگا رخصتی۔ شہراز کی آنکھوں کے سامنے شہرام جتوئی کا تڑپتا ہوا انداز آن ٹھہرا تھا۔ دشمن کی شہرک پر پیر رکھا تھا اس نے، سکون ہی سکون تھا اس کے انداز میں۔ اگر تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اب اسے سچے دل سے نبھانا بھی، انتقام کے تحت ہی صحیح مگر دونوں خاندانوں کے بیچ جو تعلق قائم ہوا ہے، میں چاہتا ہوں یہ دونوں خاندانوں کے لیے خوش آئندہ ثابت ہو۔ میں کل سفید حویلی جا رہا ہوں۔ شاہ نواز تم میرے ساتھ آؤ گے؟ میں رخصتی کی تاریخ مانگنے کے ساتھ ساتھ ان کی جانب صلح کا ہاتھ بھی بڑھاؤں گا۔ ابراہیم لاشاری کی بات پر شہراز کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات پھیل گئے تھے۔ اس صلح صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے نہیں لگتا یہ خاندان دوستی کے قابل ہے۔ شہراز لاشاری اس دشمنی کو تاحیات قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اسے نفرت تھی ان لوگوں سے۔ یہ بات ان کی بیٹی سے زبردستی نکاح کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ ابراہیم لاشاری نے خفگی سے بیٹے کو گھورا تھا۔ ان کے الفاظ پر شہراز لاشاری کی آنکھوں کے سامنے وہ حسین چہرہ گھوم گیا تھا۔ نازک اندام سی دوشیزہ اسے دیکھ کر سہمی ہرنی بن جاتی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سرزنش کرتے اپنی سوچوں سے اس لڑکی کا تصور بھی جھٹک دیا تھا۔ وہ کسی کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا اپنی زندگی میں کہ کوئی اس کی حواسوں پر سوار ہو۔ اس لڑکی کو تو بالکل بھی نہیں، جس کے دل و دماغ میں پہلے سے کوئی اور تھا۔ وہ یہ رخصتی کا فیصلہ بھی کبھی نہ کرتا۔
اگر اس دن ہاسپٹل میں شہرام جتوئی نے اسے ایسے چیلنج نہ کیا ہوتا۔ ضربہ، کیا وہ انسان اتنا خوفناک ہے کہ تم اس کے تصور سے بھی ڈر جاتی ہو؟ روشنا اور تانیہ اس کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ اتنے دن گزر چکے تھے اس واقعے کو، مگر ضربہ کا خوف ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ اسے دونوں خاندان کے بیچ صلح ہو جانے کی جو خبریں مل رہی تھیں، اس کا دل سمٹتا جا رہا تھا۔ وہ ایسا کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس شخص کی دسترس میں جانا اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ پلیز اس کا ذکر مت کرو میرے سامنے۔ میں ادا سائیں سے بات کروں گی، مجھے نہیں جانا وہاں۔ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ ضربہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیبی پنک کلر کے لباس میں اس کی دودیا گلابی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ اس شخص کے ذکر سے ہی کام چاہتی تھی۔ شہرام نے سفید حویلی آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا بس ایک ہی مطالبہ تھا کہ یا تو شہراج ضربہ کو طلاق دلوائے اس شخص سے، یا پھر وہ شہراج کو مار دے گا۔ سب گھر والے اسے روک رہے تھے، سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ شدید پریشانی اور اذیت میں مبتلا تھے۔ ضربہ اور شہرام کی ایک دوسرے سے محبت سے وہ سب واقف تھے۔ شہرام کی منگ تھی وہ، بھلا ایسے کیسے اسے کسی اور کا ہونے دیتا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو ہی آگ لگا دے۔ اماں سائیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ادا سائیں کا کوئی ناجائز فیصلہ نہیں مانوں گی میں خود کو ختم کر لوں گی، مگر وہاں نہیں جاؤں گی۔ نویدہ بیگم کو اندر داخل ہوتے دیکھ وہ ہذیانی انداز میں بولی تھی۔ وہ شاید کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ صلح صفائی دشمنی ختم کرنے کی خاطر اسے قربان کر دیا جانا تھا۔ یہی خوف اسے کھائے جا رہا تھا، جس انسان کے خیال سے اس کی سانسیں اٹکنے لگتی تھی۔ پوری طرح سے اس کے رحم و کرم پر جانے کے خیال سے ہی ضربہ کو خش پڑنے لگے تھے۔ ضربہ، میری بچی، سنبھالو خود کو، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، کبھی تمہارے حق میں کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا۔ تمہارے ادا سائیں تم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے تمہارے ساتھ۔ نویدہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگاتے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی تھیں، مگر ضربہ نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نگاہیں نہیں ملا رہی تھی، جو بات ضربہ کے خوف کو بڑھانے لگی تھی۔ نسوانی چینخ کی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ مہراب جتوئی کی انگلی ٹریگر سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے حیرت زدہ سوالیہ نگاہوں سے اپنے آدمیوں کی جانب دیکھا تھا۔ اس موسم میں اس سنسان جگہ پر کسی لڑکی کے ہونے کے خیال سے وہ تیزی سے اس جانب بڑھا تھا، جب سامنے ہی بڑے سے تنے کے ساتھ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے وہ لڑکی انتہائی غیر حالت میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ بارش سے بھیگ چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے وجود کی رہنائیوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ مہراب خان جتوئی نے مٹھیاں سختی سے بھینج لی تھیں۔ یہ دشمنوں کی سازش بھی ہو سکتی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے دشمنوں کے علاقے کا اختتام ہوتا تھا اور اس کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ کون ہو تم اور کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ مہراب خان جتوئی نے اس کے قریب آتے انتہائی سرد و غضبناک لہجے میں پوچھا تھا۔ بھاری مردانہ غصے بھرے اس جلالی انداز پر امرا کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اس نے ابھی تک چہرے سے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے۔ وہ بری طرح سے لرز رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ مہراب خان بارش میں بھیگتا اس لڑکی کو اب کی بار انتہائی قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا، جسے اپنے حلیے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو وہیں پیچھے رہنے کو کہا تھا۔ اس کی دھاڑ پر امرا نے سہمے ہوئے انداز میں اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تھے اور بھیگتی لرزتی پلکوں کی گھنیری جھالر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کی آنکھوں میں خوف کا احساس کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس وقت سردار مہراب جتوئی کے سامنے کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ سردار مہراب کی نظریں اس چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اس نے ایک دم سے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، مہراب نے اپنی گرد لپٹی شال کو اتارتے اس لڑکی کے اوپر ڈال دی تھی۔ امنا نے حیرت زدہ سا ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اگر دشمن تھا تو یہ خیر خواہی کیسی تھی؟ اس شخص نے تو اغوا کیا تھا اسے، پھر یہ عزت کیسے بخش رہا تھا؟ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ مہراب جتوئی کی جانب سے اگلا سوال پوچھا گیا تھا۔ وہ بالکل گمسم سی کھڑی تھی۔ میں وہ یہاں، یہ ہماری جگہ ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔
اس کی شال کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹتے اس نے خود کو بہادر ظاہر کرتے کہا تھا۔ اسے عصمت بیگم کی بات اچھے سے یاد تھی کہ وہ جتنا ڈرے گی اسے اتنا ڈرایا جائے گا۔ چہرے پر چپکی بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے اس نے مہراب خان چتوئی کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک سرسری نگاہ کے بعد اس نے دوسری نظر نہیں ڈالی تھی۔ عجیب مقناطیسی شخصیت تھی اس شخص کی۔ آج تک اس انسان کے بارے میں صرف سنا تھا اس نے، آج پہلی بار دیکھ رہی تھی اسے۔ نہ جانے کیوں مگر اس شخص کو سامنے دیکھ اس کا خوف کم ہونے لگا تھا، ورنہ اگر مزید تھوڑی دیر وہ اس برستی بارش میں تنہا رک جاتی تو اسے لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جانا تھا۔ جاری ہے۔ جی ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ ایپیسوڈ پوسٹ کی جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔